अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं आज आप हजरात के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे हम और आप उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, आज का ये क्लास बहुत ही यूनिक होने जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हजरात शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। आज हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स यानी इल्म नौ लफ्ज़ों की बनावट किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि जिससे यानी जिस इल्म से जुमला की बाहमी यानी आपसी तरतीब और ताल्लुक़ का हाल मालूम हो उसे इल्म नौह कहते हैं। एक होता है इल्म सर्फ और एक होता है इल्म नौह। तो इल्म सर्फ के बारे में आपने इससे पहले वाले वीडियो में यानी ग्रामर के पढ़ चुके हैं और आज जो है इल्म नौह पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि उससे बोलने और लिखने में गलती नहीं होती। क्या इल्म नौह के ज़रिए से जो भी जिसके पास इल्म नौह हो यानी नौह के इल्म हो उसे बोलने और लिखने में गलती नहीं होती है। आगे है स्टूडेंट कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं। कौन कौन है? मुफरद और मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब जानते ही हैं कि मुफरद किसे कहते हैं। मुफरद यानी जो अल्फाज जिन मानों के लिए बने हों उन्हीं मानों में इस्तेमाल हो तो उसे मुफरद कहलाते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, दिल, संदूक वगैरह। मुफरद के एक माना ये भी है, मुफरद के माना ही होते हैं अकेला और तन्हा के। जैसा कि मैं इब्तिदा में उर्दू ग्रामर के पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ जो है कुछ तब्दीली है कि जो अल्फाज जिन मानों के लिए बने हैं जिस माने के लिए क्या है बना हो उन्हीं मानों में इस्तेमाल हो तो उन्हें क्या है मुफरद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफरद। जैसे ईंट, पत्थर, दिल, संदूक वगैरह। आगे है मुरक्कब। मुरक्कब यानी दो अल्फाज से मिले जुले। जो इससे पहले आपको मैंने पढ़ाया वो उसका क्या था मीनिंग यानी उसका डिफिनेशन था कि दो मिले जुले अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं। तो यहाँ है कि कुछ अल्फाज के आगे या पीछे दूसरे अल्फाज शामिल करके बनाए जाते हैं, है ना। कह रहे हैं कि कुछ अल्फाज के आगे पीछे दूसरे अल्फाज शामिल करके यानी मिला करके बनाए जाते हैं। जैसे ज़बान प्लस है ना और हम इक्वल, तो क्या होगा? हम ज़बान। क्या हो जाएगा? हम ज़बान। तो स्टूडेंट, आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। करें इत्तिसाल और इश्तिक़ाक़ किसे कहते हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे और आगे जो हम आपको लाहिक़ा और साबिक़ा भी पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह इसी वीडियो के अंदर। कह रहा नए नए कलिमात दो तरीक़ों से बनाए जाते हैं। एक तो है इत्तिसाल से, दूसरे हैं इश्तिक़ाक़ से। अब कह रहे हैं इत्तिसाल से कैसे बनाए जाते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि इत्तिसाल यानी हुरूफ मिलाकर, इश्तिक़ाक़ यानी लफ्ज़ दूसरा लफ्ज़ बनाना, लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाना। इत्तिसाल के माना ही होता है मिलाना। इत्तिसाल के ज़रिए अल्फाज व कलिमात बनाने के दो तरीक़े हैं। एक है अलिफ बज़रिया साबिक़ा और बा है बज़रिया लाहिक़ा। क्या है? अलिफ बज़रिया साबिक़ा और बा बज़रिया लाहिक़ा। स्टूडेंट, आगे है साबिक़ा। साबिक़ा हम किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपने किताबों के अंदर बहुत पढ़े होंगे कि ये चीज़ साबिक़ा है, ये काम साबिक़ा है, ये काम लाहिक़ा है। तो उसी के बारे में हम जान रहे हैं। कह रहे हैं कि साबिक़ा जो हरूफ या कलीमा लफ्ज़ मुफ़रद के शुरू में आकर, लफ्ज़ मुफ़रद यानी तन्हा लफ्ज़ के शुरू में आकर उसका जुज़ बन जाए उसे साबिक़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? साबिक़ के माने ही होते हैं पहले के। जैसे हम साबिक़ वज़ीर आज़म यानी पहले वज़ीर आज़म कौन थे? नरेंद्र मोदी जी से पहले वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसको क्या बोलेंगे? साबिक़ा वज़ीर आज़म। तो यहाँ है साबिक़ के माने ही होते हैं पहले। तो वही है हासिल और ला हासिल, ज़बान हम ज़बान। तो हासिल है ये क्या है? मुफ़रद लफ्ज़ है
اس سے پہلے کیا آ گیا آپ کا لا آ گیا, لفظ لا آ گیا تو کیا بن جائے گا, یہ سابقہ بن جائے گا. اور ہم جو آ گیا زبان سے پہلے, زبان بھی مفرد لفظ ہے, اس سے پہلے ہم جو آ گیا وہی ہم جو ہے آپ کا سابقہ ہو گیا, اور لا جو ہو جائے گا آپ کا کیا ہے, سابقہ ہو جائے گا. سابق منے پہلے, جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ مفرد لفظ سے پہلے کوئی ایسے لفظ آ کر کیا ہے اس کا جز بن جائے. پہلے حاصل تھا اور لا آ گیا تو کیا دونوں مل کے ایک جز بن گیا. کیا حاصل ایک مفرد تھا اور مفرد معنی دیتا تھا, اب لا جو لگ گیا اس کے ساتھ یہ الگ معنی دینے لگا, تو وہی لا اور ہم کیا یہ دونوں سابقہ ہو گیا. تمیز یہاں با تمیز, ایک تمیز بات سمجھ میں آ رہی کہ تمیز شعور والا, با تمیز یعنی تمیز والا, مٹ امیٹ ہے نا وغیرہ. اب اسٹوڈنٹ جانیں گے کیا ہے لاحقہ. لاحق کسے کہتے ہیں, سابق میں نے پہلے اور لاحق میں نے بعد, یہی ڈیفرنس ہے. آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سابق میں نے پہلے آنا یعنی مفرد لفظ سے پہلے اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ آپ کا ہو جائے گا سابقہ. اگر کوئی مفرد لفظ کے بعد میں آ کر مل کر ایک جز بن جائے یعنی اسی کلمہ کو جز بن جائے تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کا لاحقہ ہو جائے گا, یعنی میں نے کسی کو آپ کے ساتھ لاحق کر دیا. تو یہاں ہے کہ جو حروف کیا ہے, جو حروف یا لفظ کسی کلمہ کے آخر میں آ کر اس کا جز بن جائے یعنی اس کلمہ کا جز بن جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں. جیسے باغ میں چے لگا کر کیا ہو جائے گا باغیچہ, باغ تھا اسی میں چاہا لگا دیا تو کیا ہو گیا باغیچہ. ستم میں گاف الف را لگا دیا تو کیا ہوگا ستم گار وغیرہ. سمجھ گئے نا. تو اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم پڑھیں گے پریفکس. کیا ہے پریفکس, کیا ہے سابقہ ہے نا. سابقہ کے مندرجہ ذیل کیا ہے, سوابق کے ذریعہ کلمات بنائے جاتے ہیں. کس طریقے سے بناتے ہیں وہ اس کو بھی ہم پڑھ کر آپ کو بتانے جا رہے ہیں. آپ دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے ایگزام میں آپ کو ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہوگا. جو یہ ویڈیو پڑھ لیں گے تو آپ پھر کوئی ہے آپ کو اس طریقے سے ویڈیو یعنی سابقہ لاحقہ ویڈیو پھر پڑھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوگی. آگے ہے الف نون ہے نا, الف ایک الگ ہے اور الف نون الگ ہے. پھر کیا ہے, پھر نون زیر نی ہے, پھر نون را ہے, بے ہے, غین یا را ہے, لام الف ہے نا, با ہاں ہے, با الف ہے, با الف زا ہے, با دال ہے, خا واو دال ہے خود, اور یہ ہے خرد ہے نا, قانون ہے وغیرہ ہے نا. آگے ہے الف زبر آت. الف زبر آ جو ہے تو کیا ہوگا اٹل ہے نا, امٹ, امر, اتاہ ہے نا, اتھا, اچھوت. کس سے بنا الف سے بنا ہے. یہ کیا ہے سابقہ پریفکس ہے. سابقہ الف آ گیا, ٹل سے پہلے کیا ہے الف آ گیا, مٹ سے پہلے الف آ گیا, مر سے پہلے الف آ گیا, تھا سے پہلے کیا ہو گیا الف آ گیا, چھوت سے پہلے کیا ہو گیا الف آ گیا. تو یہی پہلے آ گیا نا مفرد لفظ سے پہلے. پھر ایک بار سمجھ لیجئے کہ مفرد لفظ سے پہلے کوئی بھی لفظ آ کر یعنی اس کے شروع میں لگ جائے اور وہ اس کلمہ کا جز بن جائے تو وہی کیا ہو جائے گا پریفکس یعنی سابقہ ہو جائے گا, جیسا کہ میں نے پڑھایا. اور الف زبر آنون, آن سے کیا ہوگا الف نون سے کیا ہو جائے گا آپ کا ان پڑھ, انمول, انجان, ان بن. آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پھر سے میں یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ سابقہ کے معنی ہی ہوتے ہیں پہلے یعنی مفرد کلمہ سے پہلے, مفرد لفظ سے پہلے اگر کوئی لفظ آ کر اس کلمہ کا اس لفظ کا جز بن جائے اور وہ الگ معنی دینے لگے تو کیا ہو جائے گا وہ سابقہ ہو جائے گا. جیسے نون زیر نی ہے تو یہاں کیا ہے نڈر, نگوڑا, ندارت, نہتھا ہے نا وغیرہ. اور غیر آ گیا, جیسے غیر, غیر سے کیا ہو گیا غیر حاضر, غیر ممکن, غیر ضروری. ضروری تھا اور اس سے پہلے ضروری سے پہلے غیر لگ گیا تو یہ غیر ضروری ہو گیا. ممکن تھا اس سے پہلے غیر لگ گیا تو غیر ممکن ہو گیا. حاضر تھا اس سے پہلے غیر لگ گیا تو غیر حاضر ہو گیا. اسی طریقے سے بر ہے, کیا ہو جائے گا برخلاف, برحق, برآمد. اسٹوڈنٹ جیسے پر ہے, پر مسرت, پر جوش, پر تاثیر. جیسے خرد ہے, کیا خرد سال ہے نا. آگے ہے خود, خود غرض, خود فراموش ہے نا. با الف ہے, با ادب یعنی ادب والا, با ہوش,
یا با اختیار ہے نا، جیسے باز ہے، باز گشت یا باز یافت وغیرہ۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے پاسین لگاتے ہیں، کسی بھی مفرد کلمہ کے شروع میں پاسین اگر آ جائے تو کیا ہے، اس کلمہ کا جز بن جائے گا، جز بن جائے گا تو یہی کیا ہو جائے گا، الگ معنی دینے لگے گا۔ جب الگ معنی دینے لگے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا سابقہ ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ پہلے آیا ہے، کسی لفظ کے پہلے آیا ہے۔ جیسے پاسن پسپا، یا پھر جو بھی پڑھیے پسپا بھی پڑھ سکتے ہیں، پس انداز پسماندہ، جیسے پیش پیشکار، پیش رفت، پیش بی، جیسے بادال بدمعاش، بدنام، بد نصیب۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے لاحقہ، سفکس کیا کہیں گے، مندرجہ ذیل لواحق سے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ جیسے لواحق کے ذریعہ ذیل کے مطابق دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ جیسے ہے اسم مصغر، کیا ہے، اسم مصغر صغیر کے معنی چھوٹا، یعنی مصغر معنی چھوٹا کیا ہوا، جیسے باغ سے باغیچہ۔ مندرجہ ذیل لواحق کے ذریعہ اسم مصغر بنایا جاتا ہے، جیسے رایا ہے اور الف مزبر آ ہے، اور واو اور لام الف ہے، کاف اور آ الف واو وغیرہ، کاف اور آ الف وغیرہ جوڑ کر، جیسے مکھ سے مکھڑا ہے نا، اور ڈھول سے ڈھولک، ٹنگ سے ٹنگڑی، کیا پلو سے پلواؤ، پلاؤ، یا آم سے امولا وغیرہ۔ آگے ہے واو الف یا الف میں سے کوئی بھی حرف آخر میں ہو تو، واو اور الف ہے نا، واو الف یا میں سے کوئی حرف آخر میں ہو تو اسے ہٹا کر آخر میں یا لگا کر اسم مصغر بنا لے جاتے ہیں۔ سمجھ گئے نا، کہ واو اگر ہو یا الف ہو یا پھر یا ہو، کیا ہوگا، ان میں سے کوئی حرف آخر میں آئے تو کیا ہوگا، اسے ہٹا کر، یعنی واو ہوگا اس کو بھی ہٹا دیں گے، الف ہوگا تو اس کو بھی ہٹا دیں گے، یا ہوگا تو اس کو بھی ہٹا کر ہم اسم مصغر بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہے ناؤ، تو واو ہے نا آخر میں، نون الف کے آخر میں واو ہے نا، ناؤ سے نیا، لوٹا سے لوٹیا ہے نا، لوٹا سے کیا ہے، الف ہے نا آخر میں، لوٹا کا آخر میں کیا ہے، الف ہے نا یہاں، تو آخر میں ہے تو الف کو ہٹا دیں گے، تو کیا ہے، لوٹا سے لوٹیا۔ بھائی سے بھیا، لونڈی سے لونڈیا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کھاٹ سے کھٹیا، ڈبا سے ڈبیا، ڈبیا یعنی ڈبا سے ڈبیا۔ اگر آخر میں الف یا ہا ہو تو اس کو یا سے بدل کر اسم مصغر بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، آخر میں جس حرف کے آخر میں کیا ہوگا، الف ہو یا پھر ہا ہو تو اس کو یا سے بدل کر اسم مصغر بنا لیے جاتے ہیں۔ جیسے بدھنا سے بدھنی، مٹکا سے مٹکی، پنکھا سے پنکھی، کرتا سے کرتی ہے نا، کنگھا سے کنگھی، پٹارا سے پٹاری وغیرہ۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ آخر میں صرف یا بڑھا کر، جیسے پتھر سے پتھری، کٹار سے کٹاری، کٹار سے کٹاری وغیرہ۔ فارسی کے اسم مصغر کیسے بناتے ہیں، یا چاہا ہے نا، تو یا چا لگا کر، جیسے در سے دریچہ، چا یا لگا کر، جیسے دیگ سے دیگچی، چے ہاں لگا کر، جیسے صندوق سے صندوقچہ۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے اس میں فاعل، کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل لواحق کے ذریعہ بنایا جاتا ہے، جیسے ہندی سے یا لگا کر یا بڑھا کر، جیسے بھنڈاری سے بھسکاری، الف مزبر آ را بڑھا کر، جیسے سونار سے سونار، لوہار، نکہار، را الف بڑھا کر، جیسے چوڑی ہارا ہے نا۔ فارسی کے اسم فاعل ناک بڑھا کر، یعنی نون الف کاف بڑھا کر، جیسے خوفناک، غمناک، گاف الف را بڑھا کر، جیسے مددگار، خدمتگار، با الف نون بڑھا کر، جیسے دربان، مہربان، میم نون دال بڑھا کر، جیسے ہنرمند، عقلمند، کاف الف را بڑھا کر، جیسے کاشتکار، پیشکار وغیرہ۔ اسم ظرف، اسٹوڈنٹ اسم ظرف ہے، ظرف کی دو قسمیں، زمان اور مکان۔ جیسا کہ معلوم ہے اگر کسی زمانے سے یعنی وقت سے تعلق رکھتا ہو تو اسے زمان کہیں گے، اگر کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو تو اسے مکان کہیں گے، جیسے اسکول، عیدگاہ ہے نا، مدرسہ وغیرہ۔ زمان سے جیسے دوپہر، شام،
وغیرہ۔ کہہ رہے کہ مندرجہ ذیل کلمات لواحق کے ذریعہ اس میں ظرف بنائے جاتے ہیں۔ کیسے؟ ہندی سے الف زبر آ نون ہا بڑھا کر جیسے سمدھیانہ، با الف را یا بڑھا کر جیسے ٹھاکر باڑی وغیرہ۔ اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔ اگر آپ حضرات کو آج کی یہ کلاس اچھا لگے تو آپ خدا را زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو تو وہ سبسکرائب ضرور کریں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر، پھر ہم ملتے ہیں کل اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔